तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया हर पीर से सोमवार रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करते हैं। हम अपने मुताले में पैदाइश की किताब के 39वें बाब तक पहुँच चुके हैं और हम अभी यूसुफ के किरदार का ही मुतालिया कर रहे हैं, जो कि खुदा के कलाम में एक मुनफरिद शख्सियत है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने 38वें बाब पर बात की और आज हम 39वें बाब पर बात करेंगे। आपने हमें बताया था कि 38वें बाब का 39वें बाब से पहले लिखा जाना क्यों जरूरी था, ताकि यूसुफ के ताल्लुक से बात की जा सके। अगर हम इल्मी नुक्ताए नज़र से देखें तो स्याह और सफ़ेद के लिहाज से स्याह यहूदा है और सफ़ेद यूसुफ, लेकिन उस वक्त यहूदा दादा बन चुका था। इसके बावजूद उसने अपनी बहू के साथ ज़ना किया, मतलब गुनाह। और मैं कहना चाहता हूं कि वो उसकी बहू थी। उसके ख्याल से वो एक कस्बी थी और वो उसके पास गया और तमर ने उससे रहन मांगा, मतलब उसकी लाठी, उसका बाजूबंद और उसकी मोहर, और उसने दे दिया। तमर को बाद में पता चला कि वो हामला है और उससे उसे 2 बेटे पैदा हुए। लेकिन यहाँ हम एक सफ़ेद को देखते हैं, एक गुलाम को भी, जो बचपन ही में अपनी माँ की ममता से महरूम हो गया और बाप की शफकत से वो तब महरूम हुआ जब उसके भाइयों ने उसे बेचा। अगर उसे माशरे से नफरत थी तो मुझे उससे कोई गिला नहीं, क्योंकि उन तमाम लोगों ने उससे बुराई की। अगर वो इसे दरगुजर करना चाहता तो वो इसे कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। मैं भला बुराई क्यों करूं और खुदा का गुनाहगार क्यों बनूं? ये एक नारा बन गया उन तमाम लोगों के लिए जो एक पाक जिंदगी गुजार रहे थे, और खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारना बहुत ही अच्छी बात है। 38वें बाब में हम देखते हैं जो इसराइल की तस्वीर है जब वो मसीह को लाने का सबब बने और कई सदियों तक अजीब तरह की सूरत हाल में वो रहे, मतलब कि वो गुनाह करते रहे थे। मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई अपने ही नाम से आएगा तो तुम उसे कबूल कर लोगे। ये बेईमानी अपने अरूज पर है, लेकिन इसके बाद आखिरी दिनों में मसीह उनके पास आएगा, जैसा कि हमने पिछले बाब में वाज़िह तौर पर पढ़ा है। आबाई बुजुर्गों की इस फहरिस्त में यानी अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, शायद इनमें यूसुफ वो वाहिद है जिसने खुदा के जाहिर होने से लुत्फ नहीं उठाया। जी खुदा अब्राहम पर जाहिर हुआ, याकूब पर भी खुदावंद जाहिर हुआ, जी लेकिन यूसुफ पे खुदा कभी जाहिर ना हुआ। लेकिन यूसुफ ज़ब्ते नफ्स और पाकीज़गी के एतबार से सब में मुमताज़ है, गुनाह के एतबार से उसके भाइयों ने उस पर जुल्म किया, लेकिन उसने उनसे बदला लेना ना चाहा। मैं खुदा की हजूरी के ताल्लुक से जानना चाहूंगा और उस हौसला अफजाई के ताल्लुक से जो खुदा से उसे मिली, अगरचे खुदा उस पर जाहिर नहीं हुआ। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि यूसुफ ने कई मर्तबा इसका जिक्र किया है कि यीशु मेरे साथ है, और बिल्कुल इसी तरह ये अल्फाज दाऊद ने भी कहे हैं। वो कहता है कि मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। और जब वो उस बदकार औरत से कहता है कि जिसने नहायत बेहूदगी से ये कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो, वो इनकार करता है
میں تیرے مالک کی بیوی ہوں، جو میں کہتی ہوں سو کر۔ لیکن خدا ہر جگہ پر موجود تھا، اور یہی وجہ یوسف کی کامیابی کی تھی کہ وہ خدا سے ہمیشہ ڈرتا تھا اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتا تھا۔ لیکن خدا نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ خدا کی تعلیم پر چلنا چاہتے ہیں تو گناہ کا انکار کر کے خدا کے ساتھ وفادار ہونا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ 39ویں باب میں لکھا ہے، اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں سے لے گئے تھے خرید لیا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ مصر میں پہلی جگہ جہاں یوسف کے پاؤں ٹکے وہ پوتیفار کا گھر تھا، جو کہ جلوداروں کا سردار تھا۔ اس نے اسے اسماعیلیوں سے خریدا تھا۔ پچھلے باب میں یا اس سے پہلے 37ویں باب میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اسماعیلی تھے، اور دوسری مرتبہ انہیں مدیانی کہا گیا، اور یہاں وہ ان کو دوبارہ اسماعیلی کہتا ہے۔ کیا آیا یہ اسماعیلی تھے یا مدیانی؟ شاید یہ ان دونوں کا مجموعہ تھا، اور یہ ابراہم کی وجہ سے رشتہ دار بھی تھا، اس لیے ابراہم ان کا دادا تھا، اور وہ ان کا بھی دادا تھا، وہ اسماعیل اور مدیانیوں کا بھی دادا تھا۔ اور جب وہ قضات کی کتاب کے 8ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں جدون کا ذکر بڑے واضح الفاظوں میں ملتا ہے۔ اس نے بھی ایک دفعہ انہیں اسماعیلی کہا، اور ایک دفعہ انہیں اس نے مدیانی کہا، اور یہ جنگ ان کے ہی ساتھ تھی۔ اور ہم یہاں پر یہ نتیجہ عکس کرتے ہیں کہ بہت سال پہلے ان دونوں میں اتفاق رہا ہوگا، اور پھر ان دونوں میں میل ملاپ بھی رہا ہوگا۔ ان کی بیٹیاں ان کے بیٹوں سے شادیاں کرتی تھیں، اور ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں بیاہتے تھے۔ اس لیے اسماعیلی نہ صرف اسماعیلی کہلاتے ہیں بلکہ وہ مدیانی بھی کہلائے جاتے ہیں، جیسے کہ پیدائش کے 37ویں اور 39ویں باب میں ان کا ذکر ہے، اور قضات کے 8ویں باب میں اسماعیلی اور پھر مدیانی کے طور پر۔ صحیح۔ ہم 3 آیت سے 6 آیت تک پڑھنا جاری رکھیں گے۔ لکھا ہے، خداوند اس کے ساتھ تھا، خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور اسے سرفرازی بخشی، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح یوسف کو خداوند کی مدد حاصل تھی، اور کس طرح خداوند نے اسے ہر ایک کام میں جو وہ کرتا تھا اسے کامیابی دی، اس ملک میں جہاں وہ ایک غلام کی طرح تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ یوسف کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ جب وہ بچہ ہی تھا تو اس کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی، جو کہ بہت ہی بری بات ہے۔ اگر آپ باپ کے سائے سے بھی محروم ہو جائیں اور آپ کے بھائی بھی آپ کے دشمن بن جائیں، یہ ساری باتیں غصہ دلانے کے لیے کافی ہیں، لیکن خدا نے اس کا ازالہ کیا۔ ایسے شخص کے لیے جس کی ماں مر گئی ہو اور اس کا باپ بھی مر گیا ہو، اور اس کے ہی بھائی اس کے دشمن بن گئے ہوں اور اس سے حسد اور بہت زیادہ نفرت کرتے ہوں، کیا خدا ایسے حالات میں آپ کا ساتھ دیتا ہے؟ آپ کو آپ کی دعاؤں کا وہ جواب دیتا ہے؟ جی ہاں، ہمارا خدا بدلہ دینے والا خدا ہے۔ اور جب اس نے اسے دیکھا کہ یہ مصری شخص خداوند کو نہیں جانتا، اور اس کے آقا نے دیکھا یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اقبال مند ہوتا ہے۔ اس کے کام پر غور کرتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو عملی طور پر کس طرح بابرکت بنا سکتے ہیں، یا دوسروں کے ساتھ تعلق میں ہم جہاں کہیں بھی ہوں تو ہم کیسے بابرکت ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنا تعلق خدا کے ساتھ قائم کریں، کیونکہ آپ کے تعلق قائم کرنے سے آپ سب کے لیے باعث برکت ثابت ہوں گے، جیسے کہ پالوس رسول اعمال کی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ وہ کافی لوگوں کے ساتھ سفر میں تھا، تقریباً 7600 لوگ سوار تھے۔ شاید پالوس کے علاقے کے آدھے لوگ وہیں موجود تھے جو خدا کو جانتا تھا، اور باقی سب غیر قوموں سے تھے۔ اس کے باوجود خدا اس کو خواب میں ظاہر ہوا اور کہا، خدا نے تیرے سبب سے باقی سب کی جانیں بخش دیں۔ اے پالوس، تو خداوند کی نگاہ میں قیمتی ہے۔ ہمارے خداوند نے تجھے خطرے میں سے بچایا ہے اور تجھے اپنے ہاتھوں سے محفوظ کیا ہے۔ نہ صرف تو بچ جائے گا بلکہ تیری وجہ سے یہ سب کے سب بھی بچ جائیں گے۔ اگر میں اپنی زندگی سے خداوند کو خوش کرتا ہوں تو خداوند مجھے برکت دے گا۔ بہت شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
ہم جانتے ہیں کہ یوسف کے لیے کوئی واضح حکم نہیں تھا کہ وہ پوتیفر کی بیوی کے ساتھ گناہ سے انکار کرتا، اس لیے وہ کیا وجوہات تھیں جس نے اس سے یہ فیصلہ کروایا؟ صحیح، کوئی حکم نہ تھا جو اسے بتاتا کہ زنا نہ کر، لیکن اس نے انکار کیا۔ اس نے اس برے گناہ کو کرنے سے انکار کیوں کیا؟ جی، اس کا دوہرا جواب ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ خدا نے انسان کو ضمیر دیا تاکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ جب قائن نے اپنے بھائی کو مارا تو خداوند نے اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو جواب نہ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس لیے اس نے جواب نہ دیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں نے اسے مار دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قتل کرنا گناہ ہے، حالانکہ اس وقت اس کا حکم بھی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن یہ درست نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر ایک ضمیر تھا جو اسے ملامت کر رہا تھا کہ تو نے غلط کیا ہے اور اس کی سزا تجھے ملے گی۔ مگر 10 احکام مقدسین کے دلوں پر قدیم زمانہ سے پیشتر ہی لکھے گئے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور میرا خیال ہے کہ یعقوب اور اسحاق شاید اس کہانی سے بخوبی واقف تھے جو پیدائش کے 20ویں باب میں جی۔ ہے۔ بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں؟ یوسف کیسے جانتا تھا کہ یہ بڑی بدی ہے؟ اس کا جواب پیدائش کے 20ویں باب میں ہے۔ ابی ملک نے کہا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہت پر ایک گناہ عظیم لے کر آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابی ملک کو براہ راست خدا سے معلوم ہوا کہ زنا کاری ایک بڑا گناہ ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا، لیکن خدا نے اسے براہ راست بتایا کہ زنا ایک بڑا گناہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں کیوں کر گناہ کروں اور خدا کا گناہ گار ٹھہروں، اس لیے یہ گناہ پوتیفر کے خلاف یا آپ کے خلاف گناہ نہیں بلکہ یہ گناہ خدا کے خلاف ہے۔ ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ ابی ملک کو یہ پتا تھا کہ یہ گناہ ہے؟ کیونکہ خدا نے اس سے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، کیونکہ ابراہم نے یہ 20ویں باب کی دونوں آیات ہی یعقوب اور اسحاق کو بتائی ہوں گی، اور یقیناً یہ بات یوسف کو بھی پتہ ہوگی کہ یہ گناہ ہے، اور یہ ایک بڑا گناہ ہے جو خدا کے خلاف ہے، اور اس لیے وہ خدا کے خلاف یہ گناہ نہیں کرتا۔ 7ویں آیت سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگ جاتی ہے۔ میں بائبل کی اس آیت پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ جی یوسف پر آزمائش آئی، لیکن وہ ایک راست باز شخص تھا، اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، صحیح۔ لیکن وہ اس کی طاق میں تھی۔ لکھا ہے اس کی آنکھ یوسف پر لگی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھا جائے تو یوسف کو جو اس نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا مطلب ہے یوسف کو اس پر آنکھ نہیں لگانی چاہیے تھی کیونکہ وہ مالکن تھی اور یوسف ان کا غلام تھا۔ خدا نے کہا جو میری عزت کرتا ہے میں اسے عزت بخشوں گا۔ وہ اس کی مالکن تھی جس نے اس پر آنکھ لگائی تھی۔ میں اس باب میں 3 آیات کو دیکھنا چاہوں گا اور ان کو ایک دوسرے سے جوڑنا چاہوں گا، 8ویں 10ویں اور 12ویں آیت، تاکہ ہم اسے بھول نہ جائیں۔ 8ویں آیت اس میں لکھا ہے کہ اس نے انکار صحیح۔ کیا۔ 10ویں آیت جس میں وہ اس کی بات نہیں سنتا، اور آخر میں وہ 12ویں آیت میں اپنا پیرہن چاک کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اس سے دور۔ اگرچہ وہ کمزور تھا اور ضرورت کی اس حالت میں جب کوئی اسے خود پھسلا رہا تھا تو اس گناہ کے نتیجے میں وہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، لیکن اس نے بھاگنے کو ترجیح دی، فرار ہو جائے اور قید میں چلا جائے بنسبت خداوند کو رنجیدہ کرنے کے۔ بے شک وقتی طور پر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی ہوگی، لیکن موسیٰ اور یوسف کی طرح کے ایماندار لوگ وقتی طور کی خوشی سے انکار کرتے ہیں اور روبن جیسے وقتی سرور کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایماندار لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور گناہ سے دور رہتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ شخص چور اور نڈھال تھا، لیکن اطمینان اور تسلی ہمیں صرف خدا سے ملتی صحیح۔ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یوسف نے آزمائش کو رد کیا اور بھاگ گیا۔ آخری بات جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھاگ گیا، اس نے انکار کیا اور اس نے اس کی بات نہ مانی، وہ بھاگ گیا۔ وہ اس عمل کے نتائج سے بھی اچھی طرح واقف تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ مصر کی خاتون اول یعنی پوتیفار کی بیوی جو کہ مصر کا حاکم تھا،
हाकिम मिस्र और कानून पर अमल दरामद करवाता था, लेकिन उस औरत को खुद पर काबू ना था। उस औरत ने अपनी निफसानी ख्वाहिश पर काबू ना पाया। मेहरबानी से मुआवजा पेश करें कि कोई अपनी जिबलत को काबू में रख सकता है और कौन नहीं रख सकता। मैं आपसे इसकी राय जानना चाहूंगा। आलमगीरियत के इस दौर में जहां मीडिया और ज़राए अबलाग बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी अच्छा नहीं है, ना तो कमतर समाजी हलकों में और ना ही आला समाजी हलकों में। हम देखते हैं कि आला तरीन समाजी लोग बहुत ही बड़े गुनाह करते हैं। जब आप इफ्सियों के 4 बाब में पुरानी इंसानियत के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहता है कि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करते हैं। दुरुस्त तर्जुमा ये है कि हर तरह के काम वो लालच के बिना पर करते हैं। उस औरत में क्या कमी है, हालांकि उस शख्स ने उसे शुरू ही से रद्द कर दिया था। लालच में किए गए सब काम दुरुस्त नहीं होते, और जो कोई उस पानी में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना रहेगा। मुबारक हैं वो जो खुदा में आसूदा हैं, और तू मेरा खुदावंद है, तेरे सिवा मेरे अंदर कोई भलाई नहीं। अगर आज के नौजवानों को हम अमली सबक देना चाहें तो यूसुफ की जवानी एक बेहतरीन मिसाल है, सही। और 2 ऐसी आयात हैं जो यूसुफ के ताल्लुक से कही गई हैं। खुदा उन यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ। जी। उसने कहा, भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। ये उस खुदा के लिए ताजीम है जो उसे देखता है। लेकिन आजकल के नौजवान मोबाइल पर एक बटन दबाने से फोहश मवाद देखते हैं, अपने मोबाइल पर नापाक चीजें देखते हैं, और इस तरह वो नापाकी के गड्ढे में दाखिल हो जाते हैं। पर हम उन्हें बताना चाहते हैं कि कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, आपने कहा कि उसने उस पर आंख लगाई, लेकिन आप मुझे बता दीजिए आंख लगाने से कितनी दफा तबाही और बर्बादी आई है। पहला गुनाह भी आंख लगाने की वजह से हुआ था, जब हवा ने देखा, और बिल्कुल इसी तरह ही फोतीफर की बीवी जो यूसुफ पर आंख लगाए हुए थी, जिसे हम बाद में देखेंगे, और फिर दीना जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो मुल्क की लड़कियों को देखने के लिए बाहर निकली, और फिर जो कुछ उसके साथ हुआ था हम जानते हैं। और अपने उससे बहक बहकाने जाने के से। लिए उसे देखा, लेकिन आंख जब बहक जाती है तो वो आपको भी बहका देती है। लेकिन यूसुफ की कहानी में उसने खुदा को अपने सामने रखा, क्योंकि वो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारता था। उसने दुनिया की रंगीनी को तरजीह नहीं दी थी। बहुत शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बारहवीं आयत में यूसुफ के ताल्लुक से लिखा है कि वो अपना पैराहन उसके हाथों में छोड़कर भाग गया। हमें उस लिबास के ताल्लुक से बताएं जो यूसुफ ने पहना था। जी भाई यूसुफ। 4 किस्म के लिबास हैं जो यूसुफ की जिंदगी को बयान करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं उसके बाप के घर से, जहां उसने कलमून कबा पहनाई थी और उसके भाइयों को उससे बहुत ज्यादा नफरत थी। उसके भाइयों ने उसकी कलमून कबा उतरवा ली थी, और फिर यूसुफ ने एक गुलामी का जोड़ा पहना। अमूमी तौर पर गुलामों के लिबास उस वक्त में सफेद हुआ करते थे। दर हकीकत ये लिबास उसकी बैरूनी हालत को जाहिर करता है। वो गमगीन था, लेकिन ये गम उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन अभी उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाना बाकी था। उसके बाप ने उसे बू कलमून कबा बनवा कर दी थी। ए औरत, तो इस पर वो इल्जाम लगाती है जो इसने नहीं किया। फिर वो कैदियों के कपड़े पहनता है, जिसका जिक्र हम अगले बाब में देखेंगे। लेकिन 41वें बाब के बाद वो कैदियों के लिबास को उतार देता है और उसे महीन कतानी लिबास पहनाया जाता है, जो कि शहजादों का लिबास है, और वो मिस्र के दूसरे नंबर का हाकिम बन गया था। गोया खुदा ने उसके लिए ये इनाम के तौर पर रखा था, क्योंकि वो खुदा का वफादार था और खुदा से बहुत प्यार करता था। सही। जिन 4 लिबास का आपने जिक्र किया, हम मिलकर इन पर गौर करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन इन 4 लिबास को भी देखें जो मसीह की शख्सियत और उसके दुखों और जलाल के तनाजुर में हैं। हम यहाँ 4 लिबास देखते हैं। पैदाइश के 37वें बाब में एक रंगीन लिबास है। 39वें बाब में गुलामों का लिबास है जिसे वो छोड़कर भागा था।
پیدائش کے 41ویں باب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نے قیدیوں کا لباس پہنا، وہ قیدیوں کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ پھر پیدائش کے 41ویں اور 42ویں باب میں شہزادوں والا کتانی لباس پہنا، اور یہ بات ہمیں یہاں یاد دلاتی ہے کہ مسیح ان 4 مراحل سے گزرا۔ یوسف کی زندگی مسیح کی علامت اور عکس ہے۔ علامت اور علامت والے کے درمیان کس قدر شاندار بات ہے، اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، اگرچہ خدا کی یہ صورت پر فلپیوں تھا، خدا دوسرے کے باب میں برابر ہے۔ ہونے کو خدا کے قبضے میں نہ سمجھا جائے۔ یہ فلپیوں کے دوسرے باب میں لکھا ہے، اس نے کہا اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو خدا کے قبضہ میں نہ سمجھا جائے۔ یہ بوکلمون قبا کے برابر ہے جو یوسف پیدائش کے 37ویں باب میں پہنے ہوئے تھا، جو ہمیں پیدائش کے 39ویں باب میں غلاموں کے لباس کی ایک واضح یاد دلاتا ہے۔ اور وہ غلام بن گیا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، مسیح کی مرضی سے۔ اس کے بعد ہم قیدیوں کے لباس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یوسف کو قید کیا گیا، لیکن مسیح کو قید نہیں کیا گیا بلکہ اس سے مصلوب کیا گیا۔ اس نے خود کو حلیم کیا اور موت تک وفادار رہا اور اذیت ناک موت کو برداشت کیا، جو کہ صلیبی موت ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ چوتھا لباس بادشاہوں کا لباس ہے، اسی لیے خدا نے اسے سر بلند کیا اور ایسا نام بخشا جو سب ناموں میں سے اعلیٰ نام ہے۔ پوری بائبل مسیح کی کہانی پر مبنی ہے، اس کے دکھوں اور جلال سے بھری ہے۔ صحیح۔ پیشن گوئیاں، علامات، عکس اور کہانیوں میں یہ سب مسیح کی طرف اشارہ ہے جو اس کے دکھوں اور جلال جی۔ کو بیان کرتی ہیں۔ اس بدکار عورت کی کہانی کو جاری رکھتے ہوئے اس نے اپنی بدکاری کے بعد اپنی حیوانیت کو ظاہر کیا۔ اس نے اسے بربریت دکھائی اور اسے قید خانے بھجوا دیا۔ حقیقت میں یہ عورت بہت چلاک تھی جس نے نہایت مہارت سے کہانی بنائی۔ بالکل۔ یقیناً یہ جھوٹے ثبوت تھے، یا میں کہوں گا کہ جھوٹی گواہی۔ اس کا مطلب کہ جھوٹے گواہ بھی موجود تھے جو اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ یہ بات ہمیں بے گناہ مسیح کے مقدمے کی یاد دلاتی ہے۔ آپ ہمیں بے گناہ مسیح کے مقدمے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے پلاطوس میں اور فوتیفر میں کچھ خاص فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ پلاطوس نے یہودی رہنماؤں کی جھوٹی کہانیوں سے کوئی دھوکہ نہیں کھایا تھا کہ مسیح خود کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ کیسا بادشاہ؟ لیکن یہی معاملہ فوتیفر کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے اپنی بیوی کا یقین نہیں کیا۔ اگر وہ اس کا یقین کرتا تو شاید وہ اسے مروا دیتا، لیکن اس نے اسے قید خانے میں ڈال دیا، محفوظ کرنے کے لیے۔ ہاں، اسے محفوظ کرنے کے لیے۔ اور یہی معاملہ پلاطوس کے ساتھ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص بے قصور ہے، اگر میں اسے مصلوب نہ کرواؤں تو میں خود مصیبت میں پڑ جاؤں گا، لیکن ہم تو بے گناہ کو قربان کریں گے تاکہ ہم سے یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے ٹل جائے۔ اور فوتیفر کا بھی یہی ارادہ تھا۔ اس نے حالات بہتر کرنے کے لیے ایک بے گناہ کو قربان کر دیا، اور آج بھی بہت سے لوگ قید خانوں میں قید ہیں۔ اور پھر ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہیرودیس اور اس کی بیٹی محل میں ہیں، اور ان کے کہکہوں کا شور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جبکہ یہ اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھا ہے اور دکھ اور غم کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ انسانی عدالت ہے، اس کی وجہ یہ اختتام نہیں، اور نہ ہی یہ اختتام ہو سکتا ہے۔ اور خدا یقیناً ان لوگوں کو جو آپ کو ستاتے ہیں ان کو سزا ضرور دے گا، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور جن کو ستایا جا رہا ہے ان سب کو رہائی دے گا جب وہ ظاہر ہوگا۔ وہ ہم سب کو رہائی دے گا، لیکن جب تک اس دنیا کا ابلیس زندہ ہے آپ اس بات کی توقع بالکل نہ کریں۔ انصاف ہوگا لیکن بربادی اور بربادی ہی ہوگی جب تک کہ انصاف کرنے والا نہ آئے اور ہم سب کو انصاف نہ دلائے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ یوسف کی کہانی، اس کی پاکیزگی اور اس کی فتح کے تعلق سے ہم نے آج کیا سیکھا؟ یوسف نے ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے رکھا، جس کے باعث وہ بدی سے محفوظ رہا، جیسے کہ وہ کہتا ہے، بھلا میں کیوں ایسی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں یقیناً گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن ہم سب کو خدا کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ باوجود اس کے کہ یوسف کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ماں سے لے کر بھائیوں تک، لیکن خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اسے سرفراز کیا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔
عزیز ناظرین، یوسف کو مصر لے جایا گیا، لیکن خداوند نے اس کے لیے عظیم منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ خداوند نے ارادہ کیا تھا کہ وہ مصر کا تخت الٹا دے۔ جب اس نے یوسف کی شراکت اور اس کی حکمت کو تمام مصریوں کے سامنے ظاہر کیا، اس نے فوتیفار کی بیوی کے سامنے اس کی شرافت کو ظاہر کیا، اور بعد میں فرعون اور اس کے جادوگروں کے سامنے اس کی حکمت کو ظاہر کیا، کیونکہ خدا نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمام مصریوں کے سامنے اپنے نام اور خود کو سرفراز کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا خداوند آپ کو کسی مشکل سے گزرنے دے رہا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں کیا گیا، تو یقین جان لیں کہ آخر میں ہمارے زندہ خدا کو جلال ملے گا اور آپ کے لیے بھلائی ہوگی۔ خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ کامیاب شخص بنا۔ وہ مصر میں اپنے آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ خداوند کبھی غلطی نہیں کرتا۔ ہاں، وہ یوسف کو مصر لایا اور یوسف پر دباؤ بڑھنے دیا اور اسے مشکل اور تکلیف میں سے گزرنے دیا، لیکن آپ اختتام دیکھیں کہ خدا نے یوسف کو کس طرح مشکلات سے نکالا۔ خدا دانا ہے، بھلا ہے اور کبھی ظلم نہیں کرتا۔ خود کو اس کے آگے جھکا دیں تاکہ وہ بھی آپ کو یوسف کی طرح سرفراز کرے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔